बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डेलिस अमरीका गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। गाम से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या अक्ल इंसानी से खुदा का वजूद साबित किया जा सकता है? एक सवाल पर हमने आपसे इस्तिफ़ादा किया था, तफसीली तौर पर आपका नुक्ता नज़र सामने आया था कि जिस वक्त हम दो प्रेमिसेस को कायम करके ये कहते हैं कि हर खालिक, हर मखलूक का खालिक होना चाहिए है और मैं भी मखलूक हूँ, तो अब अक़ल इस बात का तकाज़ा करती है कि मेरा भी खालिक है या होना चाहिए। गाम साहब ने बताया था कि अक़ल हमें होना चाहिए तक पहुँचाती है, ये नबी की ख़बर है कि जिससे है साबित होता है। कुछ मिसालें भी ज़ेर बहस हैं गाम साहब। मैं चाहता हूँ जो कुछ आपने पेश किया उस पर जो तनकीदात अहले इल्म उलमा की जानिब से सामने आती हैं, तालिब इल्माना तौर पर हम एक एक नुक्ते को जुज़ियात में समझें और आपका नुक्ता नज़र सामने आए। कहा यह गया है कि जो इस्तखराजी मंतिक होती है, डिडक्टिव लॉजिक होती है, उसके अंदर दो मुकदमात सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उनके माबैन अगर है का हुक्म है तो फिर नतीजे में भी है का हुक्म ही होगा। ये नहीं हो सकता कि आप दो मुकदमात जो बिल्कुल मंतकी तौर पर साबित हों उनके नतीजे के तौर पर आप ये कहें कि इसको होना चाहिए। जो मंतिक की इस्तिलाहात हैं वो इससे वाकिफ़ नहीं है। मंतिक में सेहत और वैलिडिटी दो चीज़ें साबित होती हैं। होना चाहिए एक बिल्कुल नया तसव्वुर। इस तरह एक मिसाल आपने पेश की थी, मैं चाहता हूँ मिसाल बड़ा अच्छा काम करती है, बड़े से बड़े उसूल को इतलाक़ पर ले आती है। सैयदना मसीह की मिसाल आपने पेश की गई थी, उस पर कहा गया है कि हज़रत मसीह की पैदाइश कोई अक़ली और मंतकी क़ज़िया नहीं है बल्कि ख़िलाफ़ अक़ल और मंतक एक मौज़ा है जिसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है। इस्तखराजी मंतक मौज़ात की वज़ाहत के लिए तश्कील नहीं दी गई। इस तरह भी कहा गया कि मौज़े मंतक से मौज़ा निकलने का मतलब ये है कि मंतक अब मंतक रही नहीं। और साथ ये भी कहा गया है कि हज़रत मसीह की मिसाल से किया गया इस्तदलाल गलत है इसलिए कि इसमें कुल्ली हर इंसान वालिदैन से पैदा होता है, अमर वाक़ई नहीं, मैं यकीनी या लज़ूमी तौर पर मुतहक्क़िक़ होता ही नहीं है। लिहाजा हम मंतकी तौर पर ये तो कह सकते हैं कि सैयदना मसीह से पहले हर इंसान वालिदैन से पैदा होता था, या उनकी बात तो कह सकते हैं, लेकिन ये मिसाल इस पूरे ज़मीन में पेश नहीं की जा सकती। आप फरमाते हैं गाम साहब वजूब अक़ली मंतकी नताइज ये चीज़ हमें होना चाहिए तक पहुँचाती है तक नहीं पहुँचाती। ये एतराज़ात का जवाब क्या है? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसमें मेरा जो मौक़िफ़ बयान किया गया है वो मेरा मौक़िफ़ ही नहीं है। जिस चीज़ को बयान करके उस पर नक़्द किया जा रहा है या उसे इस्तेहज़ा का हदफ बनाया जा रहा है, पूरी गुफ्तगू में मैंने उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उसको एक बार सुनिए, दूसरी मरतबा सुनिए, उसका ये मौज़ू ही नहीं था कि इस्तिखराजी मंतिक के क़ज़ाया किस तरह से नतीजे तक पहुँचते हैं। इस्तिखराजी मंतिक के क़ज़ाया किस तरह नतीजे तक पहुँचते हैं उसमें कोई शुबा ही नहीं है कि जो आपने क़ज़ाया कायम किए हैं नतीजा भी उनके मुताबिक ही होगा। ये बात कि पहले दो क़ज़ाया का है नतीजे तक पहुँचते पहुँचते होना चाहिए में बदल जाएगा, मेरा ख़्याल है कि बकायमी होश व हवास कोई शख्स ये कहने की जसारत ही नहीं कर सकता। ये तवक्को तो किसी तिफ़्ल मकतब से भी नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की बात करेगा। मेरा मौज़ू इस्तिखराजी मंतिक का ये इस्तदलाल नहीं था, ये सिलोजिज़म मेरा मौज़ू ही नहीं था। ना मैं इस्तिखराजी मंतिक के नतीजे पर इस पहलू से तबसरा कर रहा था कि ऊपर के दो मुकद्दमात से नतीजा कैसे निकलता है और उसमें कोई फ़र्क वाक़ होता है या नहीं होता। मेरा मौज़ू क़ज़ाया थे, इल्म के क़ज़ाया, इल्म के क़ज़ाया जिनसे इस्तदलाल तरतीब पाता है। मैंने जो मिसालें दी थीं उनमें से एक एक को लेकर मैं उसकी वजाहत करूँगा, लेकिन पहले मौज़ू को समझ लीजिए। मौज़ू ये था कि हमारे इल्म के क़ज़ाया कैसे वजूद में आते हैं। एक तो इस्तरारी इल्म से पैदा होने वाले क़ज़ाया हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, उनको मौज़ूए बहस बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो तयशुदा चीज़ें हैं, वो इस्तदलाली मबाइस से बालातर रहते हैं। जो चीज़ ज़ेर बहस थी वो ये कि हम जो क़ज़ाया कायम करते हैं वो दो सूरतों में बिलअमूम कायम होते हैं। एक ये कि हमारे इल्म बिल हवास का कोई चीज़ हासिल बन गई है, मुझे कुछ ज़ाहिरी हवास दिए गए हैं, कुछ बातिनी हवास हैं। उनकी तमहीद में मैंने पूरी तफसील बयान की थी। उन हवास की गिरफ्त में कोई चीज़ आ गई, हवास ने उसका इदराक कर लिया, उससे एक क़ज़िया वजूद में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर
میں نے کوے کو دیکھا، میں نے اس کا رنگ دیکھا، یہ دونوں چیزیں میرے مشاہدے میں آ گئیں۔ اب ایک قضیہ وجود میں آیا، وہ قضیہ کیا ہے؟ کوا سیاہ ہے، یہ ایک قضیہ ہے۔ یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ میری گفتگو کا موضوع یہ تھا۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ یہاں تو تجربہ اور مشاہدہ ہے، یعنی میرے سامنے ایک کوا آیا ہے، میں نے اس کو بھی دیکھا ہے اور اس کا رنگ بھی دیکھا ہے۔ یہ علم بالحواس کا حاصل ہے، اور ہمارے بہت سے حاصلات اسی علم کے حاصلات ہوتے ہیں، ان سے قضایا وجود میں آتے ہیں۔ علم پیدا ہو رہا ہے، استدلال کی تو ابھی نوبت ہی نہیں آئی، علم پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری طرح کے قضایا وہ ہیں جو عقلی استدلال سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی قضیہ وجود ہی میں عقلی استدلال سے آتا ہے۔ اسی مثال کو لے لیجئے، ہم نے کوے کو دیکھا اور یہ کہا کہ کوا سیاہ ہے۔ اب ہم نے بے شمار کوے دیکھے، ہمارے آباء نے کوے دیکھے، ان کے اخبار تواتر کے ساتھ منتقل ہوتے رہے۔ اتنے ہزاروں لاکھوں کوے دیکھنے کے بعد عقل کہتی ہے کہ اب ایک کلی وجود میں لائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ عقل کے استدلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فروع مل جائیں، وہ ان سے کلی نکال لے گی، اس کو کلیات یا اصول مل جائیں، ان کا فروع پر اطلاق کر دے گی، وہ فرع سے فرع تک پہنچتی ہوئی اصل تک چلی جائے گی، اور یہی اس کے استدلال کا طریقہ ہے۔ تو یہاں عقل نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ بے شمار کووں کو دیکھنے سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو قضیہ وجود میں آیا ہے، یہ میرا موضوع تھا، پہلا یہ قضیہ میرا موضوع تھا، یعنی اس نوعیت کا قضیہ موضوع ہے جو استدلال سے پیدا ہوا ہے، استقراء سے پیدا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن کو منطق پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ استقراء کے کلیات یہ کبھی حتمی نہیں ہوتے، یا یوں کہیے بالعموم حتمی نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی بدیہی چیز کو پیش کر دیا ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ بالعموم جو کلیات ہم بناتے ہیں وہ ہمارے علم کی اساس بنتی ہیں، ان پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے۔ یہ سارا علم اسی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے، سائنس اسی طریقے سے کام کرتی ہے، آپ کی دواؤں کے فیصلے اسی پر ہوتے ہیں، امراض کی تشخیص اسی پر ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے ابھی ایک ویکسین ایجاد کی اور جس سے ایک بڑی وبا کا مقابلہ کیا، اس میں ہم نے کیا کیا؟ کیا ہر فرد کو ویکسین دے کر تجربے سے گزار لیا؟ نہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو تجربے سے گزارا اور عقلی طور پر یہ طے کیا کہ اب یہ قابل استعمال ہے۔ تو عقل اس نوعیت کا استدلال کر کے فروع سے یا افراد سے، یا اگر سادہ زبان میں کہیے تو اسپیسیفک سے جنرلائزیشن کر لیتی ہے، اس سے کلی وجود میں آتی ہے۔ یہ کلی جب وجود میں آ گئی تو اب جب میں نے یہ کہا کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں، تو کیا یہ امر واقعی کا بیان ہے؟ یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہے، یہ عقلی وجوب ہے۔ یعنی بہت سے کووں کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے، ماضی، حال، مستقبل کے تمام کوے، اور کووں کے جہاں جہاں پائے جانے کا امکان ہے ان میں سے ایک ایک کا مشاہدہ کر کے یہ کلی قائم نہیں کی گئی۔ لہٰذا یہ ہر وقت اس خطرے سے دوچار ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ ایک سفید کوا مل گیا تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر یہ امر واقعی کا بیان ہوتا تو اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے اس بات کو سمجھیے کہ یہ دو نوعیت کے قضایا ہیں جن کا میں نے تمہید میں فرق واضح کیا تھا۔ ایک وہ جو ہمارے تجربے اور مشاہدے سے پیدا ہوتے ہیں، علم بالحواس کا نتیجہ ہے، علم بالحواس کا حاصل ہیں، ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے، وہ امر واقعہ کو بیان کر دیتے ہیں۔ کوا سیاہ ہے، یہ ایک امر واقعہ ہے، لیکن تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہے۔ اس میں تمام کا لفظ وجوب عقلی کے لحاظ سے بولا گیا ہے۔ بہت سے کوے سیاہ ہوتے ہیں، یہ مشاہدہ ہے، بہت سے کو تمام میں تبدیل کرنے کا کام عقل نے کیا ہے۔ یہ میری بات واضح ہو گئی؟ بالکل واضح۔ اتنی بات پہ کوئی اشکالت سمجھ لیجئے۔
اب آئیے ان مثالوں کی طرف۔ ایک سیکنڈ ہم صاحب، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ جی کوے سیاہ ہوتے ہیں، یہ اس کا مشاہدہ تھا، اور پھر اس کا یہ مشاہدہ آگے بڑھا اور اس کو پوری کی پوری عالم نے جو انسان پائے جاتے ہیں ان سب نے کہا ہم نے آج تک جتنے کوے دیکھے ہیں وہ سیاہ ہیں، اب اس نے جو نتیجہ نکالنا ہے جب تک کوئی سفید کوا نہیں آتا تب تک تو اس کے نزدیک امر واقعی ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ جب آپ کوئی دوسرا امر واقعی لے کر آئیں گے تب میرا امر واقعی تبدیل ہوگا، ورنہ میں تو اس پہ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ یہ امر واقعی نہیں ہے، امر واقعی کیسے ہو گیا؟ یعنی امر واقعی میں تو پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ کیا تمام کووں کو دیکھ لیا گیا ہے؟ چنانچہ ایسے موقعوں پر منطق استقرائی کے اس مقدمے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقت میں مسٹ بی کے انداز میں بیان ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی یہ نتیجہ ہے جو عقل نے نکال لیا ہے، وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ کے نکالتی ہے، اور یہی ہمارے علم کی بنیاد ہے، اس میں ہمارا اعتماد ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ہم جہاز اڑا رہے ہیں، آسمانوں میں جا رہے ہیں، لیکن یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہوتا۔ یہ مثال دے کے میں نے بتایا ہے کہ وہ کون سا قضیہ ہے یا وہ کون سے قضایا ہیں جن پر میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اب ذرا اس مثال پر چلے جائیے یا ان سب مثالوں پر چلے جائیے۔ میں نے یہ بتایا اس میں کہ یہ دیکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں، زید انسان ہے، زید فانی ہے، تو اس میں ایک قضیہ ہے زید انسان ہے، یہ اسی طرح کا قضیہ ہے جیسے کوا سیاہ ہے۔ میں دیکھ کے حصی طور پہ دیکھ زید کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور انسان ہونا بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ تو اسی نوعیت کا قضیہ علم بالحواس نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے اوپر تمام انسان فانی ہیں، کیا یہ قضیہ بھی اسی طرح پیدا ہوا ہے؟ اس کی پیدائش تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں اسی اصول پر ہوئی ہے۔ یہ قضیہ منطق استخراجی نے نہیں، استقرائی نے پیدا کیا ہے۔ اس میں افراد کے بہت بڑے مجموعے سے قیاس کر کے تمام کا لفظ بولا گیا ہے۔ یہ ہر وقت اس خطرے سے دوچار ہے کہ کوئی انسان فنا ہونے سے انکار کر دے، ہر وقت اس خطرے سے دوچار ہے۔ یعنی بالعموم چونکہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے اس طرح کے معاملات اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، ان کے نتائج بھی نکل رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس ہیں کو تمام انسان فانی ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امر واقعی کا بیان ہے، یہ امر عقلی کا بیان ہے، یہ وجوب عقلی کا بیان ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سادہ لفظوں میں یہ کہیں گے کہ اتنے کووں کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اتنے انسانوں کو ہم نے دیکھ لیا، ان پر فنا کا مشاہدہ کر لیا ہے، ان کا رنگ سیاہ دیکھ لیا ہے، چنانچہ اب باقی کووں کو بھی سیاہ ہونا چاہیے۔ یہ چاہیے کسی اخلاقی قضیے کا بیان نہیں ہے، یہ وہی مسٹ بی کا ترجمہ ہے، یعنی لازماً ہونا چاہیے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ بیان کر رہا ہے کہ عقل کہتی ہے، عقل واجب کرتی ہے، عقل یہ نتیجہ نکالتی ہے، یہ ہے، ایسے ہی بیان کر رہے ہیں، تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں، یہ ہے اور ہے، امر واقعی کا بیان نہیں ہے۔ تو پہلا قضیہ کیا تھا؟ پہلا قضیہ تھا زید انسان ہے، اس کی حقیقت واضح ہوئی۔ دوسرا قضیہ یہ ہے، اب ذرا نتیجے پر چلیے۔ وہ نتیجہ حقیقت میں کوئی نئی چیز ہی نہیں ہے، زید فانی ہے، زید فانی ہے، کوئی نئی چیز ہی نہیں ہے، وہ اصل میں اس قضیے کے محمول کا نیچے منتقل ہو جانا ہے۔ تمام انسان فانی ہے، تمام انسان موضوع ہے، فانی ہے، محمول ہے، یہ محمول سفر کرتا ہوا یعنی درمیان کے قضیے کی مدد سے یہ نیچے پہنچا ہے اور اس نے کہا ہے زید فانی ہے۔ زید پہلے ہی تمام میں شامل تھا، اس لیے کہ جب آپ نے تمام بولا تو کیا زید کو باہر نکال دیا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، استدلال کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ تمام کا مشاہدہ نہیں کر لیا گیا تھا، بہت اہم۔ تمام امر واقعی نہیں بن گیا تھا، اس لیے ہر وقت موقع ہے کہ اس تمام کے بعد ہم کہیں کہ فلاں انسان ہے، فلاں انسان ہے، اور پھر نتیجہ نکالیں کہ وہ بھی فانی ہے۔ تو یہ نتیجہ نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ اس لیے پیش آئی ہے کہ اوپر ہم نے جو تمام انسان فانی ہیں یہ الفاظ بولے ہیں، یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہے، اس لیے ایک ایک چیز ان میں آگے شامل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا علم آگے بڑھتا ہے، یعنی گویا ہم اس کا اطلاق کر کے، وہ اطلاق ہم نے کیسے کیا
پہلے ہم نے زید کے بارے میں مشاہدہ کیا کہ وہ انسان ہے، اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ وہ فانی ہے۔ تو زید انسان ہے یہ ہمارا مشاہدہ تھا، زید فانی ہے یہ ہمارا مشاہدہ نہیں تھا۔ یہ چیز ابھی ہمارے تجربے میں نہیں آئی، یہ ہم نے اوپر سے استخراج کی ہے، کیونکہ تمام انسان فانی ہیں، ہم اس کو مان چکے ہیں، تو اب زید فانی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی مثال دے کے میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی امر واقعہ کا بیان نہیں ہے، یہ اصل میں اسی تمام انسان فانی ہے میں سے آ گیا ہے، اور تمام انسان فانی ہے میں ابھی اس کے فنا کا مشاہدہ بھی ہونا ہے۔ چنانچہ یہ امر واقعہ کب بنے گا؟ یہ امر واقعہ اس وقت بنے گا جب اوپر کا تمام ایک ایک فرد کو مشاہدہ کر کے وجود پذیر ہو جائے۔ اوپر تو استقرا سے انہوں نے نتیجہ نکالا ہے۔ جب وہ ایک ایک فرد کا مشاہدہ کر کے وجود پذیر ہو جائے گا تو اس استدلال کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بہت اہم بات۔ اور جب تک ایسا نہیں تو اس وقت تک یہ امر واقعہ کیسے بنے گا؟ جب ہم زید کے فنا کا مشاہدہ کر لیں گے۔ تو یہ بات ہے جو کہی گئی تھی، اس میں یہ زیر بحث ہی نہیں تھا کہ اوپر کے دو مقدمات اگر ہیں تو نیچے ہونا چاہیے، نتیجہ نکل آئے گا۔ یہ در حقیقت ان دو قضایا کا تقابل کیا جا رہا تھا، جن میں ایک قضیہ ہمارے علم بالحواس کا حاصل ہوتا ہے اور ایک ہمارے عقلی استدلال کا حاصل ہوتا ہے۔ ایک قضیہ ہم نے خود دیکھ کر قائم کیا ہے اور دوسرے میں ہم نے استقراء سے کام لیا ہے، اور استقراء سے کام لینے کے نتیجے میں جو کلی وجود میں آتی ہے وہ کلی کبھی بیان واقعہ نہیں ہوتی، یعنی علمی لحاظ سے وہ ایک محکم ترین چیز ہے، اسی پر ہمارا علم کھڑا ہے، عقلی لحاظ سے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس سب کے باوصف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پروبیبل سے آگے بڑھ گئی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے دوسری مثال دی، اور اس میں کیا بتایا؟ اس میں یہ بتایا کہ تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ منطق استقرائیہ کے مطابق یہ کلی بالکل ٹھیک قائم ہوئی ہے، یعنی ہم نے ہزاروں لاکھوں کووں کو دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں، ماضی حال مستقبل کے سارے کوے نہیں دیکھ لیے تھے ہم نے۔ اسی طریقے سے تمام انسان فانی ہیں، یہ قضیہ وجود پذیر ہوا، بالکل اسی طریقے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہم نے دیکھا، اپنے آباء و اجداد سے سنا، بار بار تجربہ کیا، اور ہم نے کہا تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی ایک ماضی کا استثناء نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں تو پہلے ہی بہت سی چیزیں ابھی تجربے اور مشاہدے میں آنی ہیں۔ تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، اپنی ذات میں منطق استقرائیہ کے طریقے پر وجود پذیر ہوا ہے، استقراء نے اس کو وجود بخشا ہے، اس کے تمام میں ابھی بہت سی چیزیں آنے والی ہیں۔ تو اس لیے میں نے مثال دی کہ دیکھیے یہ ہم بالکل ٹھیک ایک کلی قائم کر کے بیٹھے، ایک ٹھیک قضیہ وجود پذیر ہوا، لیکن حضرت مسیح بن باپ کے پیدا ہو گئے۔ کیا ہوا؟ یعنی ایک سفید کوا نظر آ گیا۔ تو یہ دو قضایا کی تحلیل تھی، یعنی وہ قضیے جو علم بالحواس کا نتیجہ ہیں ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ امر واقعی کا بیان ہوتے ہیں، اور وہ قضیے جو عقلی استدلال سے یا استقراء سے پیدا ہوتے ہیں وہ امر واقعی کا بیان نہیں ہوتے، وہ وجوب عقلی کو بیان کرتے ہیں۔ اور بار بار میں نے یہ عرض کیا کہ عام لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وجوب عقلی کیا ہوتا ہے میں نے ہونا چاہیے کی تعبیر اختیار کی تھی۔ یہ منطق استخراجی کے مقدمات پر سرے سے کوئی تبصرہ ہی نہیں تھا۔ اب میں اس سوء فہم کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کی داد دوں، یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کا ماتم کروں اس لیے کہ محرم کا مہینہ ہے، لیکن بہت ادب کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی شخص کو بھی اس استکبار میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی غلطی پر گفتگو کرتے ہوئے یا کسی تنقید کو بیان کرتے ہوئے دوسروں کا علم ناپنے کے لیے بیٹھ جائیں اور ان کو یہ مشورے دینے کے لیے بیٹھ جائیں کہ میں نے یہ چند کتابیں پڑھ لی ہیں، ذرا تم بھی ان کا مطالعہ کر لو۔ علم تواضع پیدا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے مقابل میں ہر شخص کی عزت کی جائے۔ میں اپنے ناقدین کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ مجھے ان کے علم و کمال کا اعتراف کرنا چاہیے، میں ان کے محاسن کو جانتا ہوں، ان کے بارے میں اس حسن ظن کو ہمیشہ قائم رکھتا ہوں کہ وہ اگر کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو پڑھ لکھ کر رہے ہیں۔ اس سب کے باوصف
غلطی کسی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، وہ رازی و غزالی سے بھی ہوتی ہے، وہ ارسطو افلاطون سے بھی ہوتی ہے۔ تنقید کو غلطی کی وضاحت تک محدود رکھنا چاہیے۔ یہ میرا، آپ کا، ہم طالب علموں کا کام نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اس نوعیت کا کوئی تبصرہ کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ میں نے لکھا بھی ہے۔ میرے جلیل القدر استاذ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جب امام فراہی سے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری سے، جو تحفۃ الاحوذی کے مصنف ہیں، ترمذی کی شرح انہوں نے لکھی ہے، حدیث پڑھیں۔ وہ پڑھنے کے لیے گئے، طالب علم تھے، عبارت پڑھتے ہوئے کہیں عرفہ پڑھ دیا۔ استاد نے تنبیہ کی کہ یہ عرفہ کیا ہے، عرفہ ہوتا ہے۔ اصرار کیا کہ نہیں، عرفہ ہی ہے، اس لیے کہ پڑھ لکھ کے گئے تھے، فاضل تھے، استاذ امام کے یعنی امام فرائی کے تلامذہ میں ایک جلیل القدر شخصیت کی حیثیت اختیار کر چکے تھے، یہ سب کچھ تھا، غلطی ہو گئی۔ تو اس موقع پر استاد نے کہا راجی لغت دیکھیے، واضح ہو گیا کہ بات تو استاد ہی کی ٹھیک ہے۔ اب اس موقع پر استاد نے شاگرد کو ہدف استہزاء نہیں بنایا، ان کا ولد جواد ذلہ، اصیل گھوڑا بھی کبھی کبھی پھسل جاتا ہے۔ تو میں اپنے سب ناقدین کے سوء فہم کو بیان کرنے کے بعد بھی یہی کہتا ہوں کہ ولد جواد ذلہ۔ اچھا، نقطہ نظر واضح ہوا، بہت ہی آپ نے ہمبل انداز میں اور بڑی کہتے ہیں مشکل ٹاپک کو سمیٹ دیا ہے۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آیا تھا کہ کیا عقل انسانی وجود باری پر ہے کا حکم لگا سکتی ہے، وجوب عقلی کے لحاظ سے ہونا چاہیے تک ہم محدود رہتے ہیں۔ غامدی صاحب، گفتگو کا آج خاتمہ کرتے ہوئے اسی اصل مثال کو میں کہتا ہوں دوبارہ دہرا دیں کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے، ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے، میں مخلوق ہوں، میرا بھی خالق ہونا چاہیے۔ یہ جو اوپر کے دو قضایا ہیں ان کی بھی تحلیل کریں کہ اس میں پہلا قضیہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، اور پھر آپ نے نتیجہ کیا نکالا۔ ان پر کسی اور وقت پہ گفتگو کریں گے، پہلے اس قضیے کو کسی انجام تک پہنچا دیں کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ اصل میں بات کیا ہے۔ وہ منطق استخراجی کے طریقے استدلال پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، بلکہ قضایا کیسے وجود میں آتے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے، استقراء کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور مشاہدے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان کو ہم کس طرح لیتے اور کس طرح بیان کرتے ہیں۔ جب تک یہ مقدمات واضح نہ ہوں اصل بحث میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ایک تیسری بات بھی اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے کہی تھی، جس میں میں نے دھوئیں اور آگ کی مثال دی تھی۔ اگر ہمارا مشاہدہ یہ ہوتا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آگ کے سوا کبھی دھواں پیدا ہوا ہو، تو ہم جب دھواں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ آگ لگی ہے، اس خبر کی کوئی تصدیق کی ضرورت نہ ہوتی۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ امر واقعہ کب بنے گی، جب کہ ہم یا تو خود جا کے دیکھ لیں گے اور یا کوئی آدمی وہاں دیکھ کر ہمیں بتائے گا کہ فی الواقع آگ لگی ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہوا؟ اس لیے کہ ایک سے زیادہ احتمال ہے۔ جب ایک سے زیادہ احتمال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو جملہ بولا تھا کہ دھواں نظر آ رہا ہے، کہیں آگ لگی ہے، یہ در حقیقت امر واقعی کا بیان نہیں تھا، یہ ایک احتمال کا بیان تھا۔ تو اس لیے اس کی ضرورت ہوئی کہ اس کی جا کر تصدیق کر لی جائے۔ جب بھی یہ صورتحال پیدا ہوگی کسی دوسرے ذریعے سے اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی یا ہم خود جائیں گے یا تصدیق کریں گے۔ تو یہ بات پہلے سمجھنی چاہیے کہ زیر بحث موضوع علم کے قضایا ہیں، زیر بحث موضوع منطق استخراجی کے نتیجے کا اپنے مقدمات سے مختلف ہونا نہیں ہے۔ ایسا نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ بحث کو اگلی نشست میں آگے بڑھائیں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔